अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में टॉपिक स्टार्ट किया था समाजी इंसाफ, और उसके हमने दो टॉपिक किए थे, यानी कि एक तो किया था हमने नंबर 1 पे था कि इंसानी कानूनी जो है इंसानी बहैसियत इंसान सब बराबर हैं, यानी कि इंसानियत के हवाले से जो है कानूनी मसावत है। फिर उसके बाद हमने कानून के हवाले से कानूनी मसावत पढ़ी, और तीसरा टॉपिक था माशी मसावत, यानी कि रोज़गार के हवाले से मसावत के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 79 पर रीडिंग करेंगे। अभी हमारे वही टॉपिक कंटिन्यू हुए, ठीक है। पेज नंबर 79 टॉपिक हमारा समाजी इंसाफ, और इसमें हमने जो थे कानूनी मसावत और माशी मसावत हम कर रहे थे। तो कानूनी मसावत तो कंप्लीट हो गई थी, माशी मसावत आज हम देखते हैं कि क्या है। तो अल्लाह ताला ने यानी कि इस्लाम अपने माशी निज़ाम की बुनियाद दर्ज झेल हक़ाइक़ पर रखता है। अब देखते हैं कि इस्लाम जो है उसने अपने माशी निज़ाम की जो बुनियाद है वो किन असूलों पर रखी है। तो वो असूल हम देखते हैं कि क्या है। तो नंबर 1 पे है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की मलकियत है, और हकीकी हाकिम और मालिक कौन है? हकीकी मालिक और खालिक कौन है? अल्लाह ताला। यानी कि इस दुनिया का हकीकी मालिक और हकीकी खालिक जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, यानी कि हाकिम और मालिक, मालिक और हाकिम। हाकिम जिसकी हुक्मरानी होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की हुक्मरानी जो है वो दुनिया पर है। हकीकी मालिक भी वही है और हकीकी खालिक भी हाकिम भी वही है। जो कुछ किसी के पास है वो अल्लाह की अमानत है। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को हर नेमत से नवाजा, किसी को बहुत ज़्यादा नेमतें अता की, किसी को कम दी, किसी को ना होने के बराबर दी, लेकिन नवाजा सबको ही। और जिसी तरह जो कुछ भी किसी के पास है वो उसका अपना है, वो इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन वो हकीकी तौर पे क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से उस इंसान के पास अमानत है। अल्लाह ताला ये देखता है कि वो उसको किस तरह से खर्च करता है, और इसमें अल्लाह ताला के अहकाम की रोशनी में ही तसर्रुफ़ का हुक्म है। तसर्रुफ़ किसे कहते हैं? खर्च करना। तो ये जो अल्लाह ताला ने दिया है, अता किया है, उसको अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ही उसको खर्च करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह का है। यानी कि मलकियत में दे दिया गया इंसानों की, लेकिन हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला। हकीकी हाकिम कौन है? अल्लाह ताला। तो जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। अब नंबर 2 इसमें पॉइंट दिया गया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को बनी नो इंसान की खातिर मुसख्खर किया। यानी कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी जो चीज़ें भी बनाई हैं, मुसख्खर करना किसी के यानी कि कंट्रोल में होना, फ़तह कर लेना। तो जो चीज़ें भी इंसान की खातिर अल्लाह ताला ने मुसख्खर की हैं, तख्लीक की हैं, बनाई हैं, उसका जो है अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या फरमाया है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अलम तारो अन्नल्लाह सखरा लाकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी व असबगा अलैकुम नेमाहु ज़ाहिरातम व बातिनाता। इसका तर्जमा है कि क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर रखा है तुम्हारी खातिर जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और इसमें तुम्हें अपनी खातिर यानी कि इसने तुम्हें अपनी ज़ाहिरी और छिपी हुई नेमतें भरपूर दे रखी हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? सूरह लुक़मान में है कि क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर रखा है तुम्हारे लिए, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर रखी हैं तुम्हारी खातिर, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, जो कुछ तुम्हारी खातिर आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और उसने तुम्हें अपनी ज़ाहिरी और छुपी हुई नेमतें भरपूर दे रखी हैं। यानी कि कुछ ऐसी नेमतें हैं जो कि जिससे ज़ाहिरी तौर पर हमारे पास मौजूद है, इंसान के पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेमतें हैं जो कि छुपी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। कुछ नेमतें तो इंसान ज़ाहिरी तौर पे उनको महसूस कर सकता है, लेकिन
کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو کہ انسان کی نظر سے پوشیدہ ہیں، تو اس کے لیے اس کو کوشش کرنی ہوگی، تگ و دو کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی اس کو پانے کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی اور فراغی مصلحت کے تحت اور انسان کی آزمائش کی خاطر اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق کی تنگی اور فراغی مصلحت، یعنی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق عطا کیا اور کسی کو جو ہے رزق کی تنگی دے دی۔ کچھ ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس بہت کم ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے، اور کچھ ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کیا، رزق اس کو بے شمار عطا کیا، اور اس طرح یعنی کہ اس کے تحت کیا ہے، انسان کی آزمائش کی خاطر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو جو ہے پوری دنیا کا مالک ہے، اس کے لیے اپنے سارے بندے ایک جیسے ہیں، وہ چاہے تو سب کو ایک جیسا رزق عطا کرے، ایک جیسا جو ہے اس کو نعمتوں سے نوازے، لیکن اس نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بے شمار دیا اور کسی کو نہ ہونے کے برابر دیا۔ تو ایسا کیوں کیا گیا کہ انسان کی آزمائش کی خاطر اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم جو ہے، رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آزمائش کی خاطر، کس کی خاطر؟ رزق کی تقسیم جو ہے کس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی؟ آزمائش کی خاطر، یعنی کہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عطا کیا تو اس نے اس کو کس طرح خرچ کیا، اس کو کس طرح استعمال میں لایا، اپنے تصرف میں کس طرح سے لایا، جائز طریقے سے لایا یا ناجائز طریقے سے لایا، آیا اس نے کنجوسی کی یا پھر اس نے فضول خرچی کی۔ تو یہ ساری ایک آزمائش ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نوازا تو شاید وہ اس قابل تھا، یا پھر وہ یہ کہ یہ دولت بنی ہی اس کے لیے تھی، یہ ساری نعمتیں اسی کے لیے بنی تھی، شاید اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیے، دوسرے شاید اس سے کم تر ہیں اس لیے ان کو کم دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے یہ سب کیا کہ انسان کی آزمائش ہو سکے، یعنی کہ انسان کی آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا رزق جو ہے؟ کس نے اپنے ہاتھ میں رکھا رزق؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو اور صرف اس لیے رکھا، اگر فرض کریں کسی انسان کے ہاتھ میں رزق کی تقسیم دے دی جاتی تو کیا ہوتا کہ وہ صرف اپنوں کو نواز دیتا اور باقیوں کو چھوڑ دیتا، باقی بھوکے مرتے۔ تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رزق کی تقسیم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی، اور جس کو زیادہ دیا تو اس کو اس لیے زیادہ دیا کہ وہ اس کی آزمائش کر سکے، اس کو دیکھ سکے کہ میرا یہ بندہ جو ہے کس طریقے سے اپنے تصرف میں یہ نعمتیں لاتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے، کس کو حقیقت کو؟ کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسانوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ اس بات کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، سورہ الانعام میں ہے کہ هو الذی جعل لکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ ترجمہ ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر درجوں میں بلندی دی تاکہ جو کچھ عطا کیا اس میں تمہیں آزمائے۔ یعنی کہ سورہ الانعام میں قرآن پاک میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام ملائکہ اور دوسری مخلوقات پر اس کو فضیلت دی، کس کی بدولت؟ علم کی بدولت، اور اس کے ساتھ ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، یعنی کہ تمام ترین مخلوقات میں سب سے بلند درجہ انسان کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بھیجا، یعنی کہ جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں آگے ان کے وزیر ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا وزیر بنا کے دنیا میں زمین پہ بھیجا، اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں میں بلندی دی، یعنی کہ انسانوں کو درجے دیے، ان کو بلند درجے عطا فرمائے، ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی تاکہ جو کچھ عطا کیا اس میں تمہیں آزمائے۔ اگر کسی کو بلند درجہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں اس کی آزمائش کی جا سکے کہ یہ بندہ کس طرح سے اس کو تصرف میں لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا پوائنٹ ہے 4،
جنہیں رزق میں فراغی عطا کی گئی ہے ان کا فرض ہے کہ مفلس اور محتاج لوگوں کی مدد کریں، یعنی کہ جن کو فراغی رزق والے لوگوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ فراغی رزق والے لوگوں کو فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا؟ کہ وہ مفلس اور محتاج لوگوں کی مدد کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کیا ہے، فراغی دی ہے، رزق میں وسیع و کشادہ رزق عطا کیا ہے، تو لوگوں کو کیا فرمایا کہ مفلس اور محتاج لوگ جو ہیں، مفلس جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، محتاج جو کسی وجہ سے جو ہے محتاجی کا اس میں آگے ہیں، تو ایسے لوگوں کی حکم یعنی کہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق عطا کیا ہے ان کا فرض ہے کہ جو لوگ مفلس ہیں، محتاج ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت مند ہیں، تو ان کی مدد کریں، نہ کہ یہ کہ اپنی دولت کو اپنے تک محدود کر لیں، اپنے رزق کو صرف اپنے تک محدود کر لیں یا فضول خرچیوں میں اڑا دیں۔ بہتر ہے کہ وہ محتاج اور مفلس لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الزاریات میں کہ وافی اموالہم حقا للسائل والمحرومی، یعنی کہ ان کے مال، اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے مال میں ضرورت مند سائل اور محروم کا حق ہے، محتاج، محروم اور جس میں جو ہے مفلس غریب لوگ جو ہیں یعنی کہ ضرورت مند لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں ضرورت مندوں کا حق ہے اور محروم لوگوں کا، جو لوگ جو ہیں فراغی رزق سے محروم ہیں، رزق سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہیں، ان کے پاس نہیں ہے یہ ساری نعمتیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ یہ تمہیں جو مال عطا کیا گیا ہے تو ان کے مال میں ضرورت مند اور سائل اور محروم لوگوں کا حق شامل ہے، یعنی کہ تمہارے مال میں یہ صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ ضرورت مند ہے اور جو محروم ہے اس حق سے، تو ان کا حق جو ہے تمہارے مال میں ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کو بہت زیادہ وسیع و کشادہ رزق عطا کیا گیا ہے۔ اور نمبر 5 پوائنٹ ہے بیٹا اس کا کہ اسلام جائز وسائل سے کمائی ہوئی دولت کے حق کی ملکیت تسلیم کرتا ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے جائز ذرائع سے جو روزی کمائی گئی ہے، جو دولت کمائی گئی ہے، اس کی ملکیت جو ہے تسلیم کرتا ہے، اور جب وہ دولت ایک حد سے بڑھ جائے تو اس پر زکوٰۃ عائد کرتا ہے۔ اب دولت کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس پیمانے سے زیادہ تمہاری دولت اگر بڑھ جائے تو اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نقدی مال تجارت، سونا چاندی اور مویشیوں پر عائد ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، پیسے ہیں، یا پھر تجارت کا مال ہے، تجارت جو ہے قیمتی سامان سے کی جاتی ہے نا، تو تجارت کا مال اس کے پاس زیادہ ہے، سونا چاندی جو ہے اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اس سے بڑھ کر اگر سونا چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہے۔ مویشی، کیونکہ جانور بھی مہنگے ہوتے ہیں تو ان کی قیمت کے لحاظ سے کہ اگر ان کی قیمت جو ہے جو بہت زیادہ جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے اوپر ہو گئی ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ عشر وغیرہ زمین کی فصل، یعنی کہ فصلیں جو آتی ہیں ان پہ ٹیکس ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عشر، تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا جاتا ہے، یعنی کہ فصل کی جو آمدنی ہے وہ ایک حد سے اوپر ہے، جا رہی ہے تو اس میں بھی عشر نکلتا ہے، یعنی کہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اور غلے پر عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اناج وغیرہ ہے اس پر جو ہے ٹیکس زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تاکہ حکومت عشر اور زکوٰۃ کی آمدنی سے رعایا کے حقوق ادا کر سکے۔ اب حکومت اتنے سارے لوگوں کی ضروریات خود تو پوری نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے حکومت جو ہے عشر اور زکوٰۃ کی آمدنی سے رعایا کو بنیادی ضروریات فراہم کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی یا نافرمانی کو برداشت نہیں کیا جاتا، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی سستی یا پھر نافرمانی کے ہم نہیں دیں گے، یا پھر چلو پھر کبھی دے دیں گے، یعنی کہ اس طرح کی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور ساتھ یہ بھی حکم آیا کہ زکوٰۃ دو،
اس پر شاہد ہے۔ پھر نمبر 8 پوائنٹ ہے کہ اگر حکومت کو ضرورت پیش آئے تو وہ اغنیا پر دولت کے علاوہ اور بھی ٹیکس لگا سکتی ہے، یعنی کہ حکومت نے کیونکہ سارے ملک کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے حکومت کو اگر ضرورت پیش آ جائے کہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ باقی ضرورت مندوں کی ضروریات کو پوری کر سکے، جن کو کہ صحیح جو حقدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات جو ہیں بنیادی وہ پوری نہیں کر سکتی حکومت، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اغنیا پر، یعنی کہ جو بہت بڑے بڑے رئیس، بہت بڑے عمرا ہیں، ان کے لیے ان پر جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی ٹیکس لگا سکتی ہے، یعنی کہ امیر جو حد سے زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پیش آئے تو حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا، جن کو بے شمار مال عطا کیا ہے، بے شمار دولت عطا کی ہے، تو ان کو زکوٰۃ تو واجب ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے حکومت جو ہے اس میں سے ٹیکس لگا کے جو ہے ان میں سے لے سکتی ہے۔ تو یہ بیٹا آج کی ہماری ریڈنگ تھی، پیج نمبر ہم نے 79 کی ریڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سماجی انصاف، جس میں کہ قانونی مساوات اور معاشی مساوات، تو ابھی یہ ہمارا معاشی مساوات جو ہے یہ کنٹینیو ہے، اور آج ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کو شارٹ کویسچنس نوٹ کرواتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجیے گا اور بک کے اوپر اس کے آنسر جو ہے وہ مارک کر لیجیے گا۔ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے بیٹا اپنے لیکچرز جو ہیں اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے، اور لرننگ بھی پراپر کیجیے گا کیونکہ آپ لوگ بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ نمبر 1 ہے، کویسچن نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان کی خاطر مسخر کیا، اس کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ لکھیے۔ اب عربی تو نہیں لکھ سکتے نا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ترجمہ اس کا تحریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کی خاطر مسخر کیا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ارشاد خدا بندی ہے۔ یہاں سے اس کا آنسر دیکھیں بیٹا ترجمے سے، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے، یہاں سے لے کر اور بھرپور نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی اور فراغی کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اس کا آنسر دیکھیں بیٹا، پوائنٹ نمبر 3 میں دیکھیں آنسر آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، یہاں سے لے کر اور اس میں تمہیں آزمائے، ٹھیک ہے، یہاں تک اس کا آنسر ہے کویسچن نمبر 2 کا۔ کویسچن نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا، فراغی رزق والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ فراغی رزق والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، تو اس کا آنسر دیکھیں پوائنٹ نمبر 4، پیج نمبر 79 کا پوائنٹ نمبر 4، جنہیں رزق میں فراغی عطا کی گئی ان کا فرض ہے کہ مفلس اور محتاج لوگوں کی مدد کریں، یہاں سے لے کر اور آیت کے ترجمے تک کہ ان کے مال میں ضرورت مند سائل اور محروم کا حق ہے، یہاں تک کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا، زکوٰۃ کن چیزوں پر عائد ہوتی ہے؟
ज़कात के बारे में पूछा गया किन लोगों पर आयद होती है, तो किन चीज़ों पर यानी कि आयद होती है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में इस्लाम जायज़ वसाइल से यहाँ से लेकर और फसल और गले पर आयद होता है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें बेटा। हुकूमत का ज़रूरत के पेश नज़र क्या हक हासिल है, यानी कि अगर ज़रूरत है तो हुकूमत को ये भी कर सकती है कि जो अगनिया हैं उन पर ज़कात के अलावा भी टैक्स लगा सकती है। तो यहाँ से बेटा देखिए पॉइंट नंबर 6 में अगर हुकूमत को ज़रूरत पेश है, यहाँ से लेकर और आयत का तर्जमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक माल में ज़कात के अलावा भी हक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो ये बेटा 5 क्वेश्चन है जिनको आपने बुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा और आंसर्स जो हैं वो मार्क कर लीजिएगा और उनको साथ साथ याद भी कीजिएगा और बेहतर होगा कि याद करके उनको ज़ुबानी लिख भी लिया करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।